मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली मुस्वी प्रोग्राम गोशे तलाक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज 11 जमादी अव्वल है, 15 दिसंबर है और बुध का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। इसमें गुज़िश्ता कई नशिस्तों से जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के खुतबे के ऊपर, जिसको खुतबे फ़िदकिया भी कहा जाता है, उसके अंदर जिस तरह से तौहीद को बयान किया गया है, रिसालत को बयान किया गया, उन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो गुफ्तगू हमारी जारी सारी है। पिछले प्रोग्राम में हमने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम मर्तबा आलम खिलकत से कबल क्या था, इसके ऊपर बात की थी। या हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलकत का मकसद क्या था और आपने रिसालत के अहदाफ को किस तरह से मुकम्मल किया, इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करते हुए हम आगे बढ़े हैं। और आज जो है वो हम बात करेंगे कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से किस तरह रुखसत हुए थे। जनाब ज़हरा सलाम ने इस हवाले से क्या गुफ्तगू फरमाई है। तुम लोग क्या गुमान करते हो, और कुरान करीम की हिदायत के मुतालिक जो है वो मुख्तलिफ जो ज़ाविये शहजादी ने अपने खुतबे में, अपनी फसीही व बलीग खुतबे में जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया, उन तमाम चीज़ों को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और हमारे साथ इस बेहतरीन मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं अल्लामा सैयद नजमुल हसन नकवी साहब। आपको क़िबला प्रोग्राम में खुशामदीद भी कहेंगे, आपकी खिदमत में सलाम भी अर्ज करेंगे और अय्याम फातिमिया की ताज़ियत भी पेश करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम सलाम सबको अलैकुम सलाम। खिदमत में सलाम अर्ज करते हैं। और सैयदा दो आलम बीबी फातिमा के अय्याम शहादत हैं, और इस मुनासबत से मैं तमाम तर अहले ईमान की खिदमत में अपने आका व मौला इस ज़माने के इमाम हज़रत महदी अज्जलल्लाहु तआला फ़रजह मलिका की जद्दा सिद्दीक़ा ताहरा की इस शहादत के हवाले से उनकी बारगाह में भी हम हदिया ताज़ियत अर्ज़ करते हैं। इंशाअल्लाह ये याद हमारे उनको याद करना हमारे गुनाहों की बख्शिश का सबब हो, हमारी दुनिया और आखिरत की नूरानियत का सबब बने इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, थोड़ी सी गुफ्तगू, तमीदी गुफ्तगू से प्रोग्राम का हमेशा हम आगाज करते हैं। और हमने पिछले जिन पॉइंट्स के ऊपर गुफ्तगू की थी वो भी आपकी खिदमत आलिया में पेश की, अपने प्रोग्राम को रब्त देते हुए, क्योंकि खुतबे के ऊपर मुसलसल गुफ्तगू और नकाशात जो है वो क़िबला के जारी व सारी हैं। उसके ऊपर बाकायदा जो है तरतीब के साथ इसको हम इस मौजू को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो जहाँ से हमने अपनी गुफ्तगू को रोका था वहां से हम शुरू करेंगे। और पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह दुनिया से आप जो है किस तरह दुनिया से रुखसत हुए, शहजादी इस हवाले से क्या गुफ्तगू फरमाती हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक क़ब्ल इसके कि मतन को आपकी खिदमत में कोशिश करूँ पढ़ने की। 2-3 बातें बड़ी अहम हैं। जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इस खुतबे के अंदर जिस अंदाज से गुफ्तगू फरमा रही हैं, ये ऐसे ही महसूस होता है जैसे कोई अल्लाह का बरगज़ीदा इंसान जो है वो ज़मीन पे बैठ के अर्श इलाही का मुतालिया कर रहा हो और ज़मीनी और अर्शी हालात को बयान कर रहा हो, और ये वाक़ईन ज़ेब देता है उस साहबज़ादी को, उस बेटी को, उस अज़ीमुश्शान मख़लूक़ को, जिसके बारे में ख़ातिमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा मिन्नी, फातिमा मेरा हिस्सा है। बिल्कुल लगता है कि फातिमा वाक़ई में रिसालत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का वाक़ई ज़र्फ़ हैं। यानी इस लबो लहजे से, खुतबे के ज़बान से, खुतबे के अंदर जो मौजूद हैं, काश के हम सारी बारीकियों का इदराक कर सकें। अपनी बसात के मुताबिक ही है, वरना ये है कि जिन हकीकतों को बीवी बयान फरमा रही हैं, यानी गोया मलकूती और ज़मीनी तमाम तर ज़ावियों को अपने मुख्तसर और जामे और हमागीर मतालिब के अंदर बीवी ने इरशाद फरमाया। खत्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस इंसानियत की राहबरी फरमाई
اس انداز سے انسانوں کو شکوک و شبہات سے نکالا، ابہامات کی تاریکیوں سے نکالا، گمراہیوں سے جو ہے وہ پیغمبر اکرم نے انسانوں کو جو ہے وہ نورانیت کی دعوت دی، یہ واقعاً بڑی نورانی۔ تو اس بات کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ خطبہ کس کا ہے۔ یہ کوئی عام کسی خاتون کا خطبہ نہیں ہے، یہ کوئی عام کسی عرب کا خطبہ نہیں ہے جو کہ جس کو تھوڑی بہت عربی آتی ہو یا عربی کی بلاغت سے آگاہ ہو، نہیں، یہ بالکل ایسا خطبہ ہے جیسے میں عرض کروں کہ نبی اکرم کے بعد یہی وہ ہستیاں ہیں جو وہی الہی کا ظرف ہیں۔ یہ کسی نے خوب کہا ہے، گھر فاطمہ زہرا کا بڑی شان کا گھر ہے، یہ وہی شان کا گھر ہے، یہ قرآن کا اللہ گھر ہے۔ اکبر، حقیقت عمر سبحان یہی ہے، اللہ، آپ اس خطبے میں اس حقیقت کو جان سکتے ہیں کہ سیدہ کے انداز گفتگو کیا ہے، کس انداز سے جو ہے دین کی ان حقیقتوں کو جو ہے وہ بیان کر رہی ہیں۔ تو میں اسی اینگل کو، اسی پس منظر کو، اسی عنوان سے جو ہے وہ ہمیں اس خطبے کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت ہے۔ یہاں جو حقائق بیان فرما رہی ہیں ان کا تعلق زمینی حقیقتوں سے بھی ہے اور عرشی اور آسمانی حقیقتوں سے بھی ہے، یعنی ایک ہی فرد ہے صحیح، جو زمین پہ موجود ہے لیکن عرش الہی سے اس کا رابطہ ہے۔ تو کیوں کرنا ہو؟ اس لیے کہ در فاطمہ وہ ہے جہاں جبرائیل بھی عز و نیاز سے آتے ہیں، جہاں اسرائیل بھی اجازت لے کر جس دروازے پہ آتے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دروازہ کوئی معمولی دروازہ نہیں ہے۔ تو ابھی میں سبحان اللہ، عرض کرتا ہوں کہ پیغمبر اکرم کا دنیا سے رخصت ہونے کے انداز کو جس طرح سیدہ نے بیان فرمایا ہے، یعنی واقعاً بہت ہی عظیم ہے اور بہت ہی قابل توجہ ہے یہ جملے کہ نبی اکرم جو ہے وہ کیسے اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ میں پڑھتا ہوں صحیح، بسم اللہ، پہلے تو پیچھے جو چند ایک جملے میں نے پڑھے ہیں کہ پیغمبر جب تشریف لائے تو انسانوں کی حالت کیا تھی اور حضرت نے کس طرح ان انسانوں کو گمراہیوں سے نکالا اور نور کے جلووں کی طرف جو ہے وہ پیغمبر لے گئے۔ اس کے بعد جب یہ مکمل اللہ کام اکبر، کر چکے تو اس کے بعد ارشاد فرماتی ہیں ثم قبضہ اللہ الیہ قبض رأفت و اختیار و رغبت و ایثار بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ بہت ہی بڑا مشکل ہے اس مختصر وقت میں خصوصاً کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ نے قبضہ اللہ نے خود قبض کیا، اللہ نے خود پروردگار نے محمد کو لے گیا اس دنیا سے۔ کیسے انداز سے لے گیا؟ قبض رأفت، رأفت کہتے ہیں رؤفت کو، بلیسنگ کو، رحمت کو۔ اللہ لے گیا بہت ہی رحمت کے ساتھ اپنے نبی کو، وہ اختیار خدا نے چاہا کہ لے جائے۔ اللہ خداوند عالم اختیار سے لے گیا، اختیار ہے۔ آگے جو لفظ آ رہا ہے بے محمد، محمد کے ساتھ رأفت، محمد کے ساتھ اختیار، محمد کے ساتھ رغبت، اللہ راغب ہوا محمد۔ اللہ اکبر، یہ واقعی ایسی گفتگو ہے کہ خداوند عالم کس انداز سے اپنے نبی کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہے، رغبت و ایثار، اور ایثار کے ساتھ۔ اللہ اکبر، گویا بے الفاظ دیگر عالم نے عزت و کرامت و شرف کے ساتھ اپنے نبی محمد کو جو ہے وہ اس دنیا سے لے گیا، اللہ نے قبض کیا۔ مجھے لگتا ہے درمیان میں شاید کوئی اور وسیلہ نہیں تھا، اللہ نے اپنے محبوب کو چاہا تو پروردگار جو ان جملوں سے یہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ درمیان میں کوئی اور نہیں، اللہ خود براہ راست، سبحان اللہ، بہت عجیب ہے یہ، بہت ہی گہرا مطلب ہے اس کا، اس کو سمجھنا واقعا عقلوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو لے گیا انت بہاد الدار،
اس دنیا کے تعب سے، یعنی سختیوں سے، مشکلوں سے، پریشانیوں سے، نبی اکرم نے کتنی پریشانیاں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے دیکھی، تو اللہ نے ان ساری پریشانیوں سے محمد کو نجات دی. فی راحت انت بہذہ الدار، فی راحت، اللہ لے گیا راحت کی طرف، راحت اور اللہ سکون، اکبر، یعنی پرسکون گھر کی جانب جو ہے وہ پروردگار اپنے نبی کو لے گیا. من تعب لے گیا هذه سے. الدار. اور قد حف بالملائکۃ الابرار، یعنی پیغمبر جب جا رہے تھے دنیا سے تو یعنی گھیرا ہوا تھا ملائکہ مقربین نے، ملائکہ مقربین نے گھیرا ہوا تھا نبی اکرم کو، یعنی گویا پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم. پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ پروردگار جو ہے سبحان اللہ. لے گیا اس دنیا سے. قد حف بالملائکۃ الابرار، ملائکہ مقربین سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ انہوں نے اللہ گھیرے اکبر. میں دیا ہوا تھا نبی اکرم کو. ورضوان رب صلی اللہ علیہ وسلم. الغفار، اللہ اکبر، اور ساتھ ساتھ کیا تھا، پروردگار کا رضوان تھا، وہ پروردگار جو غفار ہے. یہ رضوان ہی تو آخری منزل ہے، یہ رضوان اللہ ہی اکبر. گویا اللہ. اللہ کی مرضیاں تھیں گردا گرد. مصطفیٰ کعبہ تھے اور اللہ کی مرضیاں طواف کر رہی تھیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اللہ اللہ اکبر، اکبر. اللہ اکبر. ورضوان رب الغفار ومجاورت الملک الجبار صلی اللہ علیہ، صلی اللہ علی ابی نبی. یہی جی، اب ملائکہ گرد گرد تھے، رضوان پروردگار جو ہے وہ آپ کے اطراف میں تھا. وہ مجاورت الملک الجبار، کہاں جا رہے تھے؟ اس پروردگار کی مجاورت میں، اس کے قرب میں جا رہے تھے. اللہ اکبر. اس کے اللہ قرب میں جا رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ کون منظر تو، کون بیان کر سکتا ہے اس طرح؟ کون اللہ اس طرح اکبر. بیان کر سکتا ہے؟ واہ شہزادی. آپ اللہ اسی اکبر. خطبے کے اوائل میں جب بی بی فرما رہی تھی میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا محمد مصطفیٰ کب سے ہیں، یعنی جب کچھ اللہ نہیں اکبر. تھا تو میرے بابا کو اللہ نے مصطفیٰ بنایا، مجتبیٰ بنایا، سبحان اللہ. عظمت عطا کی، اللہ اکبر. ساری کی ساری نورانیت عطا کی. اب جب جانے کا منظر بی بی پیش کر رہی ہیں تو اسی عظمت کے اللہ ساتھ، اکبر. اسی اسی عظمت کے نورانیت، ساتھ. سبحان اللہ. اسی بے شک. نورانیت اور شان و شوکت کے ساتھ ہے، اسی جاہ و جلال کے ساتھ ہے کہ خداوند قدوس جو ہے اس انداز سے اپنے نبی سبحان کو اللہ. دنیا کی سختیوں سے بے شک. وہ اپنے جوار میں لے گیا. آگے اپنے فرماتی ہیں جوار میں. سبحان اللہ. ابھی، ہاں یہ نہیں کہا، یعنی اپنے ساتھ نسبت دی ہے. میرے بابا کو اللہ لے گیا، ان کو درود و سلام ہو. کون؟ نبی، یہی درود و سلام. اللہ کے نبی ہیں، وہ امین ہی صلی علی اللہ الوحی، علیہ وسلم. پیغمبر اللہ ہیں جو اکبر. اسی کے امین ہیں. یہ بات بڑی اہم ہے، یہ اس کا تعلق سبحان آگے اللہ. خود جملوں کے ساتھ بھی ہے. پیغمبر اللہ کے نبی ہیں، میرے بابا اللہ کے نبی ہیں، میرے بابا ہیں جو وحی الہی کے امین ہیں. وحی الہی اللہ کا اکبر. امین بے شک. کا رتبہ نہیں ہے، یہ وحی الہی کو معمولی معاملہ نہیں ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہم پہاڑوں پہ نازل کر یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. ریزہ 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 ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. حقیقت اگر پہاڑ بھی علماء فرماتے ہیں، بیت اللہ جوادی عاملی بڑا خوبصورت مطلب فرماتے ہیں، پہاڑ زمین پہ رہنے والوں کے لیے سب سے زیادہ استحکام کی مثال جو ہے وہ پہاڑ ہیں. ورنہ پہاڑ صحیح. قرآن اپنی مانوی عظمت کے ساتھ اگر اس عالم مادہ اس ساری کائنات پہ نازل ہو تو یہ کائنات برداشت نہیں کر سکتی. اللہ نے کس سینے کا اللہ اکبر. انتخاب، اللہ نے مصطفیٰ کے سینے کا انتخاب فرمایا. تو سبحان کون اللہ. ہیں؟ سبحان اللہ. میرے بابا ہیں جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی وحی کے امین ہیں. وصفیہ ہی اللہ وخیر، اکبر. اللہ کے برگزیدہ میرے والد ہیں. وخیرت میرے ہی، اور برکت. چنے ہوئے ہیں، بہترین ہیں من الخلق. ورضی ہی، اللہ اکبر، یہ بات تو عجیب ہے.
رضی ہے، اللہ کی مرضی میرے بابا ہیں، اللہ کی مرضی میرے بابا ہیں، یعنی اللہ کی مرضی کا تعلق جو ہے وہ میرے بابا کے ساتھ ہے، جو میرے بابا سے راضی ہے اللہ اس سے راضی ہے، اللہ اس سے راضی ہے، سبحان اللہ۔ السلام علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ یہاں پہ یہ ایک حصہ جو ہے وہ بیان ہوا، آگے جو ہے وہ روایت کے جملے یہ ہیں، ثم التفت الى اہل المجلس فقالت، اس کے بعد بی بی اہل مجلس، اہل محفل، انصار و مہاجرین کا کافی ایک جمعیت جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھی، ان کی طرف جو ہے وہ یہ اگلے جو جملے ہیں قابل غور ہیں، یہ اس میں ایک تنبیہ والا انداز ہے، اور یہ حق رکھتی ہے وہ فاطمہ جو زہرا سلام اللہ علیہ کی منزل پر ہے، وہ ہستی جو پیغمبر اکرم کے بعد سب سے زیادہ احترام ہے، وہ ہستی جو واقعاً جس کی عظمت کا ہم نہیں اندازہ لگا سکتے، اندازہ نہیں لگا سکتے، فاطمہ زہرا کی عظمتیں۔ تو یہ جو انداز ہے، یعنی بے الفاظ دیگر پیغمبر اکرم کا بے ایمانہ جانشین ہونے کا انداز لگتا ہے، پیغمبر کی ان کو جانشین کون ہے؟ سیدہ اہل مجلس کی طرف متوجہ ہوئی اور یہ جملہ ارشاد فرمایا، قابل غور ہے یہ جملہ، انتم عباد، اے اللہ کے بندے تم، بالکل ایک وارننگ، ایک تنبیہ والا سٹائل ہے، انتم عباد اللہ نصب امرہ و نحیہ، بتاؤ اللہ کے امر و نہی کے ستون تم ہو، اللہ کے امر و نہی کے علمبردار تم ہو، یعنی اللہ نے تمہارے ساتھ کوئی، میرا مطلب ہے ڈائریکٹ معاملہ کیا ہے، یہ رسول اللہ کی ذات ہے جو اس کے بعد ہم ہیں، یعنی اللہ، انتم عباد اللہ نصب امرہ و نحیہ وحملۃ دینہ ووحیہ، کہ اللہ کا دین جو ہے اللہ نے تمہارے سپرد اور اس کے وحی کے حامل تم ہو، یہ بالکل ایک ایسا سٹائل ہے جو حضرت زہرا کے حوالے سے بالکل میں عرض کرتا ہوں کہ زیبا تھا کہ وہی بیٹی اور وہی بی بی جو ہے اس انداز سے خطاب کرے پوری امت کو، پوری انسانیت کو، یعنی جہاں جہاں تک نبی اکرم کی رسالت کا دائرہ ہے یہ خطاب وہاں تک ہے، اگرچہ یہ براہ راست ان کو خطاب تھا جو سامنے موجود تھے، یہ یعنی پیغمبر اکرم کی یہ فضائل اس سے پہلے کسی نے نہیں سنے تھے، یعنی وحی کی حقیقتیں اس سے پہلے اس انداز سے کسی نے نہیں سنی تھی، کسی نے اللہ ومناء اللہ علی انفسکم، اللہ کے امین تم ہو، اللہ نے تمہیں امین قرار دیا ہے، علی انفسکم پیچھے بیان فرما چکی ہیں، میرے بابا ہیں جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی وحی کے امین، اللہ کی وحی امین ہونا یہ کوئی معمولی بات ہے، یعنی کہ یہ معمولی معاملہ ہے، یعنی شخصیت کا استحکام اتنا زیادہ ہو کہ وہ پہاڑ جو وہ قرآن جو پہاڑوں پہ نازل ہو تو پہاڑ ریزہ ہو جائیں، اس کے لیے کسی ایسی شخصیت کا وجود چاہیے، وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، اور وہ ہیں جو بضعتم منی کی منزل پر فائز ہیں، وہ ہستیاں ہیں، وہ شخصیت ہے، وَبُلَغَاءُ إِلَى الْأُمَمِ، کیا اللہ نے تم سے معاہدہ کیا ہے کہ ساری امتوں تک تم نے اللہ کے امر و نہی کو، اللہ کی وحی کو، اللہ کے عہد و پیمان کو پہنچانا ہے، وَزَعَمْتُمْ، تم گمان کرتے ہو، تم ایزیوم کرتے ہو، کیا تمہارا یہ گمان ہے، حق اللہ، یہ تمہارا حق ہے، یہ تمہارا گمان ہے، یہ بھی سوال کے انداز میں پوچھ رہی ہیں۔ اچھا یہ کیوں ضرورت پیش آئی ہے کہ تم لوگ کیا گمان کرتے ہو، ایسی کیا بات تھی، کس حوالے سے اس حساب سے جو ہے وہ گفتگو کرنے کی ضرورت درپیش ہے؟ جو اس خطبے سے سمجھ میں آ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پیغمبر اکرم کے بعد، بہرحال یہ میں تاریخی مباحث میں نہیں جانا چاہتا،
کہ کس انداز سے دین کی حقیقتوں کو سمجھنے کی ضرورت تھی، یہ بہرحال ایک ایسا متنبع کرنے والا چاہیے تھا. وہ بی بی فاطمہ سے بہتر کوئی اور نہیں تھا. لہذا کس انداز سے تم نے توحید کو سمجھنا ہے، کس انداز سے تم نے عبادت کو سمجھنا ہے، یہ گائیڈ لائن دے رہی ہیں سیدہ، اور پوچھ رہی ہیں کیا؟ اچھا، جب یہ کلام تاریخ میں موجود ہے اور یقیناً اسی طرح سے آ رہا ہے، اور مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے، تو سوری، کیا وجہ ہے کہ اتنا فصیح و بلیغ خطبہ دیکھ کر اس کے علم کی اتنی منزل جو بھی صاحب نظر ہے، وہ جو بھی اس کی بلاغت کو جانتا ہے، وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ شخصیت کس قدر عظیم شخصیت ہے. تو دین ان سے کیوں نہیں لیتے اور غیروں کے پاس جاتے ہیں جن کو دو جملے کا نام بھی صحیح سے ادا نہیں آتا؟ اس خطبے کے دیکھیے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو میں عرض کروں، آپ کی بات بجا ہے. اس کی مثال ایسی ہے، قرآن تو موجود ہے جی، ایک فانوس جی جو ہے وہ نور کا اللہ نے روشن کیا ہوا ہے. قرآن کے بعد جو نور ہے جو قیامت تک اور بلکہ حوض کوثر تک رہے گا، قرآن کریم کے ساتھ ساتھ وہ اہل بیت ہیں، وہ بے عطرت شک. پیغمبر ہیں. ہمارا کام ہے کہ لوگوں کے دل و دماغ سے جو میرا مطلب ہے حجابات ہیں ان کو اٹھانے کی کوشش کریں. اور یہ خطبہ واقعاً قابل بحث ہے، قابل توجہ ہے. سیدہ کے اس کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہا دین کی کن عظمتوں کو، کن زاویوں کو جو ہے وہ بیان فرما رہی ہیں. لہذا اس کا مجھے لگتا مطلب ہے ہے قبلہ شہزادی کی عظمت کو شاید مسلمان قوم میں بیان ہی نہیں کیا گیا ہے. تشیع کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں بڑے احترام کے ساتھ، میرے خیال میں بیان ہی نہیں کیا گیا. اگر بیان کیا جاتا تو جو شہزادی کا رتبہ اور مقام ہے اس پہ لوگ غور کرتے، یقیناً کرتے. بہرحال چھپایا دیکھیں، گیا. یہ میں عرض کروں بنی امیہ اور بنو عباس کا ایک دور گزر گیا ہے، لیکن آج اللہ نے ایک اپرچونٹی مہیا کی ہے. صحیح. پروردگار نے آج یہ جتنا ترقی ہوئی ہے اور اس سے یہ آواز اب پہنچ رہی ہے، اور ہمارا کام ہے پوری بصیرت اور دیانت کے ساتھ اس بات کو پہنچائیں کہ یہ باتیں نئی ماشاء نہیں اللہ، ہیں. بالکل مجھے فرمائی آپ نے. نتیجتاً یہ صحیح. ہے کہ ان حقیقتوں سے پردہ اٹھانے کی ضرورت ہے. بالآخر یہ ان بے پردے شک. اٹھیں گے تو مولا امام زمانہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کا ظہور ہوگا. علیہ السلام لہذا علیہ میں صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک. عہد قدمہ الیکم، تمہارا گمان ہے کہ یہ تمہارا حق ہے، اور اللہ نے تم سے پہلے ہی اس کا عہد لے لیا ہے. اس کا عہد تم سے نہیں ہاں. لیا. یعنی یہ بات بہت واضح ہے. یہ عہد کن سے لیا ہے؟ وہ جس کو ہم دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں کہ پروردگار تم نے اپنے خاص بندوں کو اس انسانوں کی ہدایت کی طرف بھیجنے سے پہلے ان سے عہد و پیمان لیا. یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے عہد و پیمان خداوند عالم نے لیا ہے. تو بی بی ارشاد فرما رہی ہیں کہ اللہ نے یہ عہد تم سے لیا ہے. کیا ایسا ہے؟ بقیت استخلفها علیکم، اور البتہ یہ دیکھو کہ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے چھوڑی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ناطق، وہ اللہ کی کتاب ہے. تو یہ پھر میں جو ہے وہ یہاں تک بات ہوگی. پہنچ آپ گئے. کو کوشچن صحیح. کریں گے یا اچھا. قرآن کریم کی ہدایت کے جو مختلف زاویے ہیں، اس حوالے سے جو شہزادی نے خطبے میں گفتگو فرمائی ہے، میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر بات ہو جائے، کیونکہ قرآن کریم کے حوالے سے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو آگاہ کریں کہ اہل بیت علیہ السلام اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کے لیے کیا کچھ جو ہے وہ ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں. میں دوبارہ اس بات کو عرض کرنے سے، بیان کرنے سے پہلے عرض کروں گا کہ فاطمہ زہرا قرآن کا گھر ہے. السلام فاطمہ زہرا وحی الہی کا گھر ہے. یہ اللہ کوئی اکبر. معمولی نہیں ہے. یہ یوں نہ سمجھا جائے کہ بس ایک بیٹی تھی اور بڑی پیاری تھی پیغمبر کو. نہیں، یہ خالی ایسے عام بیٹی نہیں تھی. یہ بیٹی کے روپ میں رسالت کا ظرف تھا. یہ رسالت کے اللہ. اہداف پہنچانے سبحان اللہ. یہ فاطمہ زہرا کا اللہ نے انتخاب کیا اللہ ہے، اللہ جس کے اکبر. اللہ وجود اکبر. اقدس سے اللہ نے
حسن جیسے، امام حسین جیسے ایسے پاکیزہ اللہ اور نورانی افراد کا انتخاب کیا، جس کی نسل سے مہدی ہیں، جس اللہ کے اکبر وجود اطہر سے زینب کبریٰ جیسی ہستی صلی پروردگار اللہ نے، علیہ وسلم. یہ سب وحی کی حفاظت کا انتظام تھا جو پیغمبر بھی کر کے گئے، اور اس سلسلے کو فاطمہ زہرا نے جاری رکھا. یہ پیغمبر اکرم صحیح لعاب دہن چوس کے امام حسن جو ہے وہ پروان ان کی پرورش ہوئی، امام حسین کی پرورش ہوئی. یہ کوئی معمولی واقعات نہیں ہے، یہ کوئی ایموشنل قصے کہانی نہیں ہے کہ نانا اور جو ہے وہ نواز تعلق تھا. ان زمینی حقائق سے ماورا تھا ان کا وجود اطہر. میں لہذا اس اعتبار سے، اس اینگل کے ساتھ کہ وہ فاطمہ جو وحی الہی کا گھر ہے، وہ فاطمہ جو قرآن کا گھر ہے، وہ فاطمہ جو رسالت الہیہ کے تسلسل کا جس کے وجود اطہر سے اللہ نے انتظام کیا ہے. پیغمبر اکرم ایسے ہی تو نہیں اس بیٹی کے احترام میں صلی اللہ اٹھتے علیہ تھے. وسلم. ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی تو نہیں. علیہ وسلم. جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو اس کے بعد در زہرا پہ جا کے یہ جملے ارشاد فرماتے تھے: السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. نبوہ. اللہ اکبر. بیت اللہ میں اور اہل بیت نبوت میں فرق ہے. فرق ہے. یہ صحیح سمجھنا چاہیے، یہ اہل بیت بہت نبوت یہ حقیقت بہت نبوت کا ظریف نقطہ ہے. سبحان اللہ. اس کو اور کھولیں. گھر ہے. لہذا اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اس کے مسائل اللہ کون ہیں، کون کون اس اہل بیت میں شامل ہیں. وہی شامل ہیں جو نبوت کا گھر ہیں، وہی ہیں جو رجس سے پاک ہیں، اور وہ سوائے ان کے کوئی اور نہیں ہے. رجس سے جنہوں نے ایک لہجہ غیر خدا کے حضور سجدہ نہ کیا ہو، وہ یہی ہیں. فاطمہ زہرا ہیں، فاطمہ زہرا کا گھر ہے. یہ گھر ہے جو نبوت کا گھر ہے اور رجس سے پاک ہے. قابل احترام ہونا اور بات ہے، نبوت کا گھر ہونا اور بات ہے. اللہ اکبر. اللہ عصمت ہے. اہل بیت نبوت ہونا زمین و آسمان کا فرق ہے. اور سلام بھی کون کرتے تھے؟ وہ آقا جس کے وجود سے نبوت پھوٹی ہے، وہ جو تمام تر انبیاء کی نبوت کا مرکز ہے. وہ ارشاد فرماتے تھے در زہرا پہ جا کے: السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وبعدنا الرسالہ خلف الملائکہ. یہ جملے جو ہیں وہ ایسے معمولی جملے ہیں. ختمی مرتبت گویا کیا تربیت فرما رہے تھے اپنی امت کی، یہ ہے. اب چلتے ہیں قرآن کی عظمت ابھی بھی کس انداز سے بیان فرماتی ہیں، قابل توجہ ہے. سبحان اللہ. کتاب اللہ الناطق والقرآن الصادق. اللہ نے ایسی کتاب بھیجی ہے جو ناطق ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ بہت گہرا ہے، میں پتہ نہیں کیسے اس کو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں. ایسی کتاب بھیجی ہے جو ناطق ہے. نارملی کہتے ہیں قرآن صامت ہے، قرآن بولتا نہیں ہے. بی بی فرما رہی ہیں قرآن ناطق ہے، قرآن بولتا ہے، ناطق ہے، گفتگو کرتا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا سب سے بولتا ہے؟ نہیں. جو قرآن کے نطق سے کی معرفت رکھتے ہیں، قرآن ان سے بولتا ہے. ان سے بولتا ہے. واہ واہ واہ. کہ سطح کی یہ باتیں کرتا ہے. وہ قرآن جو عرش کی باتیں کرتا ہے، وہ قرآن جو ملائکہ مقربین کی باتیں کرتا ہے، وہ قرآن جو اللہ کی ربوبیت کے مظاہر کی بات کرتا ہے، وہ قرآن کتاب اللہ الناطق. مولا علی نے فرمایا نا، اس میں نہج البلاغہ میں ہے ایک جگہ، فرمایا استنتقو ہو، قرآن سے نطق کرو، قرآن سے بولو. وَلَن يَنْتَقُوا ہو، تم قرآن سے نہیں بول سکتے. یعنی قرآن سے نطق کرو لیکن تم قرآن سے نطق نہیں کر سکتے. وَلَٰكِنْ میں علی ہوں، بتاؤں گا کہ قرآن سے کیسے کلام کرنا ہے.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بھی ارشاد فرما رہی ہیں کتاب اللہ ناطق، اللہ کی کتاب اکبر۔ ناطق سے نطق تو نہیں کرتی نا. ہاں قرآن فہمی وہ اور بات ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے. قرآن کریم کی معرفت کے لیکن سٹیجز مختلف ہیں. پہلی سٹیج یقیناً وہی الفاظ ہیں، معانی ہیں، پھر تفسیر ہے، پھر اس کے بہرحال مختلف سٹیجز ہیں. تو آگے فرماتے ہیں والقرآن الصادق، وہ قرآن جو سچا ہے. اللہ اکبر. صادق، قرآن صادق کو لے کر گیا، اور یہ زبان صادق ہے جو قرآن صادق کی تعریف کر رہی ہے. اللہ والنور الساطع، ایسا نور ہے جو پھیلا ہوا ہے مسلسل، جس کی مسلسل، نورانیت میں کوئی فرق نہیں ہے. نور ساطع ہے. نور ساطع کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روشنی، چکا چوند روشنی ساری کائنات واہ، میں مسلسل آ رہی ہے. تو یہ کون اللہ بتا اکبر، سکتا؟ اب کون بتا خطبے کے سکتا؟ آپ اللہ اکبر۔ پہلے حصوں کو بھی نظر رکھیں، وہ فاطمہ جو پیغمبر کی گواہی اس وقت کی دے رہی ہے کہ جب کائنات میں کچھ نہ تھا، کچھ نہ وہ تھا، بھی اللہ اکبر، نور ساطع. قرآن نور ساطع ہے. وہ ضیاء اللہ اللہ اکبر، میں، اللہ اکبر، ایسی ضیاء ہے، ایسی روشنی ہے جو مسلسل چمک رہی ہے، درخشان ہے. اللہ اکبر. بینۃ بصائرہ، اس کے دلائل، اس کی بصیرتیں بہت واضح ہیں. قرآن کریم نے جو دلائل دیے ہیں وہ بہت واضح ہیں. قرآن کریم کے دلائل، قرآن کریم ہی تو حقیقت منبع ہے تمام تر دلائل کا اور تمام تر گفتگو کا مرکز اور محور ہے. اسی لیے ہماری احادیث میں بھی ہے کہ احادیث کو پرکھنے کا بھی جو بنیادی ترین ترازو ہے وہ قرآن کریم ہے. قرآن، قرآن کریم قرآن ہے، صحیح، کتاب، اس کے لفظ لفظ میں، اس کے حرف حرف میں، اس کی زبر پیش میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ بالکل مسلمہ ہے. قرآن کریم جیسا اللہ نے نازل فرمایا ویسا ہی اس وقت امت کی دسترس میں ہے. ہاتھ میں، ٹھیک ہے جی. لہذا یہ قرآن جو ہے یہ بینۃ بصائرہ. آج ایک جملہ ارشاد فرماتی ہیں منکشفۃ سرائرہ. اللہ اکبر. اس کے سرائر، اس اللہ کے اکبر، اس کے راز منکشف ہیں. اللہ اکبر. اچھا سبحان جی، اللہ، راز ہو تو وہ تو راز ہوتی ہے. جی ہاں، منکشف، اللہ اکبر، خوبصورت بات ہے، منکشفۃ سرائرہ، اس کے سرائر منکشف ہیں. کیا سب کے لیے ہیں؟ نہیں، جی. سب کیا کے لیے ہر ہوتے، سب کے لیے ہوتے تو پھر راز نہ رہتے نا، سب کے لیے ہوتے تو پھر راز بھی نہ رہتے۔ فرما رہی ہیں کہ اس کے سرائر منکشف ہیں، بس انہی کے لیے ہیں واہ، جن کے لیے منکشف ہیں. متجلیۃ ظواہرہ. اللہ اکبر. اس کے ظواہر متجلی ہیں، نورانی ہیں، جلی ہیں، اللہ، واضح ہیں، روشن ہیں. ظاہر ہے کہ دینی حوالے سے ایک بحث ہے. علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے ظواہر حجت ہیں شرعی طور پر. جی قرآن کریم کے الفاظ حجت ہیں، قرآن کریم کے جتنے مدارج ہیں وہ حجت ہیں. ہاں یہ قرآن فہمی کے آگے پھر درجے ہیں. قرآن کریم سے رابطے کے درجات مختلف ہیں. میں دوبارہ اس کو عرض کروں، پہلا مرحلہ وہی جی ہاں، تلاوت ہے، اس کی نورانیت کا تلاوت ہے، مشاہدہ ہے. بالکل صحیح، اگلا مرحلہ اس کا ترجمہ ہے، پھر تفسیر ہے، پھر بہرحال بہت سارے مباحث ہیں. تو قرآن کریم منکشفۃ سرائرہ متجلیۃ ظواہرہ، اس کے اچھا ظواہر بہت واضح ہیں. اچھا، یہاں پر جو لوگ صرف، جی جی یہاں پہ جو لوگ ان کے لیے تھوڑا سا دو جملے عرض کرتے چلیں قبلہ، کہ جو لوگ صرف ترجمہ دیکھ کر اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض میں نے دیکھا ہے کہ وہ جس لائن ڈگر پہ ہوتے ہیں اس سے بھی بھٹک جاتی ہیں. تو اس کو پڑھنے کا طریقہ کار تھوڑا سا اور واضح کریں کہ بعض لوگ صرف ترجمے تک رہتے ہیں اور اس میں وہ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں بعض دفعہ۔ دیکھیں میں عرض کروں گا کہ ترجمے آپ تاریخ میں جتنے اٹھائیں گے نا وہ ہر ترجمہ مختلف ہے. اس کا مطلب ہے قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے
اتنی گنجائش موجود ہے کہ ہر آدمی اس کی مختلف زاویوں کو سمجھے، نمبر ایک۔ البتہ یہ ہے کہ ترجمہ جو ہے، حقیقت یہ ہے، یہ بات تقریباً ثابت ہو گئی کہ ترجمہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جو ممکن یعنی نہیں ہے، بالکل صحیح۔ کے الفاظ، اس کے مفردات کا ترجمے سے مراد ترجمانی ہے جو نہیں ہو سکتی۔ ترجمے اچھا، خالی فقط اس کے یہاں پر اور بات کھولنی پڑے گی۔ اب جو لوگ اہل زبان ہیں، جن کی زبان عربی ہے اور جو اس میں پڑھے لکھے دانشور بھی ہیں، کیا ان کے لیے بھی کوئی ترجمے جیسی کوئی چیز ہے، یا صرف ان لوگوں کے لیے جو کہ غیر عرب ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک جو ہے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اس کو بہرحال ترجمہ مانند کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہے۔ لیکن میں عرض کروں، ترجمہ پڑھنا چاہیے، ترجمے سے بہرحال کچھ نہ کچھ رہنمائی ہوتی ہے، لیکن اس کو حرف آخر نہ سمجھا جائے۔ ہر ترجمہ حرف آخر نہیں ہے، وہ ترجمہ کرنے والے کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اس نے قرآن کو یوں سمجھا ہے۔ البتہ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کسی استاد سے سمجھا جائے، یعنی قرآن صحیح۔ کریم کسی استاد سے سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور وہ استاد بھی بہرحال ایسا ہو جو قرآن کریم کو بہرحال باقی لوگوں کی نسبت اس کی دسترس زیادہ ہو، قرآن کریم کی نورانیت کو سمجھتا ہو، اور ایسے پختہ افراد کے ساتھ۔ لہٰذا بغیر استاد کے یہ ساری باتیں جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ لہٰذا یہ دیکھیں نا، یہ بہت مختصر لفظوں کے اندر معانی کے سمندر ہیں، یہ بھی جو ارشاد فرما رہی ہیں۔ اللہ لہٰذا اللہ۔ یہ ترجمے ٹھیک ہیں، ہم اس سے منع نہیں کرتے، لیکن ترجمہ پہ آخر نہیں ہے۔ کہیں کہیں تو بہت واضح ہے، لیکن سارا قرآن آیا اسے ترجمے کے اندر منحصر ہے، تو پھر اسی زبان میں آ جاتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خود ترجموں کے اندر اختلاف یہ بتاتا ہے کہ قرآن کریم کے لفظوں کو سمجھنے کے حوالے سے ہر آدمی اپنی عقل و فکر کے مطابق اس کو سمجھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے زاویے جو ہیں وسعت وہ بہت بہت ہے، جی وسعت بہت ہے۔ مرتبطۃ بہ اشیاءہ، اشیاءہ یعنی اس کے فالوورز اسی لفظ شیعہ سے ہیں۔ اس کے جو فالوور ہیں وہ سعادت مند ہیں، اللہ غبطہ میں اکبر، ہیں، سبحان غبطہ حیرت میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بات ہو گئی آپ اللہ کے اس اکبر۔ سوال کے حوالے سے بھی کہ وہ حیرت میں ہیں کہ پروردگار نے کیسے ان حقیقتوں کو ان سادہ الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ یہ ایک لفظ ہے، الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، اللہ رہی وفی، وہ اللہ اکبر۔ مطلب مفسرین سمجھ سکتے ہیں۔ لوگوں نے بہت کچھ سمجھا ہے، مزید بھی کہتے ہیں نا، روایت میں ہے قرآن کریم ہر دور میں تازہ ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے، اللہ اکبر، بالکل بالکل ایسی ہے، کیونکہ ہر قرآن کچھ عرصے کے کریم بعد ایک نئی جنریشن نئے تقاضوں کے حساب سے سوال کرتی ہے قرآن سے۔ قرآن کریم لیل و نہار کی طرح ہے، ڈے اینڈ نائٹس کی طرح ہے، کہ جس طرح بے ہر شک دن ایسی نیا دن ہے، ہر رات نئی رات ہے، قرآن کریم کے بے شک۔ آفاق اسی طرح ہیں، قرآن کریم کے بواطن اسی طرح ہیں۔ میں اگر آپ اجازت دیں تو یہاں پہ تھوڑا سا نبی اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ہی نورانی حدیث ہے، ابھی وقت نہیں ہے، میں پھر کسی بسم وقت اللہ۔ عرض کروں گا، لیکن بہت ہی نورانی، بہت ہی گہری حدیث ہے۔ میں اس کے دو چار جملے جو ہے وہ پڑھتا ہوں کہ پیغمبر اکرم بسم اللہ صاحب صلی قرآن اللہ سے علیہ وسلم۔ کون قرآن کی عظمت کو بیان کر سکتا ہے۔ جناب بے شک مقداد بے شک۔ کو گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وہ کتاب و تفصیل و بیان و تحصیل، یہ کتاب ایسی ہے جو بیان کی، کتاب و بیان و تفصیل و تحصیل، یہ ایک ایک لفظ قابل تشریح ہے۔ یہ کتاب ایسی ہے جو بین ہے، واضح ہے، یہ روشن کتاب ہے، اس سے بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ هو الفصل ليس بالحزل،
یہ فاصل ہے، یہ کوئی مزاح نہیں ہے. لہو ظاہر و بطن، قرآن کا ظاہر ہے، قرآن کا باطن ہے. فظاہرہ حکم اللہ، پیغمبر فرماتے ہیں اس کا ظاہر حکم الہی ہے. وباطنہ علم اللہ تعالی. اللہ اکبر. سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ باطن اللہ کا علم ہے. اللہ اکبر. اب اللہ اکبر. کے علم کو کیسے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کا علم کیسا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس کا ظاہر حکمتوں پر مبنی ہے، اللہ کے احکام پر مبنی ہے، اور اس کا باطن اللہ کا علم ہے. اللہ اکبر. تو یہ وہی بتائے گا اللہ جو اکبر. کن حقیقتوں کو ظاہر وثیق، اس کا ظاہر بہت اسٹرانگ ہے، بہت مستحکم ہے، بہت استوار ہے. باطنہ لہو تخوم. اللہ اکبر. نبی فرماتے ہیں باطنہ لہو تخوم، اس کا باطن جو ہے اس کی سرحدیں ہیں، سرحد نہیں، سرحدیں ہیں. ہاں، سرحدیں ہیں، اللہ سرحدیں ہیں. سبحان اللہ. علا تخوم ہی تخوم، اور ان سرحدوں کی پھر آگے سرحدیں ہیں. اللہ اکبر. واہ. لا تحصى عجائبہ، اس کے عجائب کا احاطہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے. ممکن نہیں ہے. اللہ اکبر، اس اللہ کے اکبر. عجائب کا اللہ. احاطہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے. لہذا دیکھیں اسی بات کو آپ کی بیٹی، وہ بیٹی جو پیغمبر کا جز ہے، پیغمبر کی رسالت کا جز ہے، جو نبی اکرم کی شخصیت کا جز اور کنٹینیوشن ہے، وہ ارشاد فرماتی ہیں قائد الی الرضوان اتباعہ، اس کی جو اتباع کرے گا اس کو یہ قائد یعنی اللہ کے رضوان کی طرف لے جائے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سلام ہو جناب لے زہرا صلی جائے اللہ گا علیہ اللہ وسلم. کے رضوان کی جانب. مودن الی النبوۃ استماع، اور جو اس کو سنے گا، سننا نہیں استماع ہے، سماعت میں اور استماع میں بہت فرق ہے. سماعت ہے صحیح. سننا، استماع ہے دل و جان سے خریدنا اور سننا، اللہ اللہ اکبر. واہ. کانوں سے سبحان اللہ. اتارنا دل کے اندر، قلب کے اندر، روح کے اندر. جو اس کو سنتا سبحان ہے اللہ. یہ اس کو نجات کی طرف پہنچا دیتا ہے. استماع بہی تنال حجج اللہ المنورہ. اللہ اکبر. اللہ کی نورانی حجتیں جو ہیں اگر کسی نے حاصل کرنی ہے تو وہ قرآن سے حاصل کرے. سیدہ سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ کیا فرما رہی ہیں بہی تنال حجج اللہ المنورہ، اللہ کی نورانی حجتیں، اللہ کے نورانی دلائل تک یہ پہنچانے والا ہے. عزائمہ المفسرہ، اس نے تمام تر واجبات، حقوق اور تمام تر جو ضروری باتیں تھی ان کی تفسیر کر دی ہے. اللہ اکبر. قرآن نے اللہ تفسیر کر اکبر. دی ہے. لہذا قرآن نے کیسے تفسیر کی ہے، لہذا اسی دروازے پہ جھکنا پڑے گا کہ بتائیے کہ قرآن نے کیسے تفسیر کی ہے. سبحان اللہ. کیسے یعنی تفسیر کیا. آج واہ. تو یہ بات علماء نے کی ہے، یفسر بعدہ بعدا، قرآن اگر سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ قرآن سے رجوع کرو، قرآن خود تفسیر اللہ فرمائے اللہ. گا. سبحان اللہ. بس اتنی آنکھیں بھی تو چاہیے قبلہ. آداب ہیں، ایسے اتنا نہیں ہے. واہ، اتنا کنیکشن بھی تو اسٹرانگ ہونا چاہیے نا. ہاں اس کے اس لیے کے ایسا مزاج نہیں ہے. اس کے مزاج آپ اس کے مزاج سے آشنا ہو، اس کے مزاج سے آشنا ہو. اہل بیت کس طرح گائیڈ کر رہے ہیں، کچھ تھوڑا بہت اس میں سے کچھ تھوڑا بہت اس دسترخوان سے خوشہ چینی کی ہو، کچھ تو پتا ہو. اللہ اکبر. میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں جو ابھی تک سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر جو ہے، قرآن فرماتا ہے بعض اوقات ہم محسوس کرتے ہیں قرآن سے ایک بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو قرآن کی بارگاہ میں دوبارہ رجوع کریں، کہیں نہ کہیں اس مسئلے کا جو ہے وہ حل تلاش کریں تو مل جاتا ہے. لیکن ایک بات اصولی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی ایک آیت سے فل عقیدہ بنانا ٹھیک نہیں ہے، ورنہ بہت سارے مسائل جو ہیں وہ پیش آئے ہیں، تاریخ میں موجود ہیں. لہٰذا کسی ایک آیت سے نہیں، دیکھیں ایک موضوع پر قرآن کریم نے کیا بیان فرمایا ہے،
زاویوں سے بحث فرمائی ہے. پھر آپ کسی عقیدے حتمی عقیدے پہ پہنچیں گے. بہرحال اس کے لیے فاطمہ زہرا کے گھر کی ضرورت ہے. اس کے لیے سبحان اللہ، جزاک اللہ. اس کے لیے ان ہستیوں کی ضرورت ہے جو قرآن جن کے سینے میں اللہ نے سارا قرآن جو ہے وہ رکھا ہے پیغمبر کے بعد رکھا ہے. بالکل. ٹائم ہمارے پاس 30 سیکنڈ ہے. جی 30 سیکنڈ ہمارے پاس. بس میں پھر اس کو یہیں پہ محارم ہو المحذرہ بینات الجالیہ، اس کے محارم جو ہیں وہ اس میں تحذیر کی گئی ہے. اس کے بینات، اس کے دلائل اور واضحات ہیں. براہین الکافیہ، اس کے دلائل کافی ہیں. فضائل المندوبہ، اس کے فضائل بہت ہیں. رخصہ الموہوبہ، شرائع المکتوبہ، اس کے قوانین بالکل طے. اب ان حقیقتوں کو بہت وقت بھی چاہیے اور بہت ساری انسان کو بصیرت کی ضرورت ہے. بصیرت کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ جہاں پہ گفتگو آج ہم نے روکی ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پروردگار نے زندگی دی تو انشاءاللہ قرآن کریم کے اوپر جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا کلام ہے، اس کے اندر جو معرفت کے سمندر ہیں، جو گوہر ہیں، جو موتی ہیں، ان کو آپ کی خدمت میں حد المقدار جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا. ہم علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب کے انتہائی مشکور